فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين इंशाल्लाह आज हम सूरह सबा पढ़ेंगे। सूरह सबा जो है मक्की सूरह है और इसका जो बताया गया है कि ये हो सकता है कि मुतवस्सित यानी कि मिडिल दौर की है या फिर इसके जो इब्तदाई ज़माने की है, जब शुरू में जब बहुत ज़्यादा जुल्म सितम की शिद्दत जो थी वो ज़्यादा नहीं हुई थी या सिर्फ तज़यीक़ और इस्तेज़ा तक ही मामला था। ठीक है ना, इसके मौजू से पता चलेगा जब हम इसको पढ़ेंगे। तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व लहुल हम्दु फ़िल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। हमद उस अल्लाह के लिए है जो आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ का मालिक है और आखिरत में भी उसी के लिए हमद है। वो दाना और बाखबर है और जो कुछ ज़मीन में जाता है, जो कुछ उससे निकलता है, जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, हर चीज़ को वो जानता है। वो रहीम और गफूर है। ये दो जो हम सूरह सबा पढ़ेंगे उसके बाद जो है सूरह फातिर है, वो दोनों जो है अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुई हैं। और जिस तरह सूरह कहफ भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो कुछ सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुई हैं और उसमें अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे जो है अपनी तारीफ़ से जो है उसको शुरू किया है। और हम भी अगर अल्लाह ताला की तारीफ़ करें तो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। बहुत तारीफ़ है उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी ज़ात के रज़ा के बराबर, उसके अर्श के वज़न के बराबर, उसकी कलमात की स्याही के बराबर। बहुत ज़्यादा तारीफ़ अल्लाह ताला की। अब यहाँ अल्लाह ताला ने तारीफ़ किस वजह से बयान की है? सबसे पहली चीज़ जो हम अल्लाह ताला की प्रेज़ करें, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ठीक है ना? तो ये ज़मीन और आसमान जो है वो हर चीज़ से बढ़कर बड़े हैं। पूरी कायनात, जितना भी हम आसमान का और ज़मीन का मुशाहिदा करें, कायनात का मुशाहिदा करें, तो इतनी इतनी ज़्यादा वसी है, इतनी कि इंसान जो है उसका वो नहीं कर सकता, इहाता नहीं कर सकता। इंसान का दिमाग जो है वो उसका इहाता नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो है वो अल्लाह ताला की जो है वो, और अल्लाह डिज़र्व भी करता है तारीफ़ का। ऐसी तारीफ़ जिसमें अल्लाह ताला का शुक्र भी हो। और अल्लाह ताला कह रहा है ना कि अल्लाह ताला ने, अगर ये आसमान ना होता, ठीक है, ये आसमान किसी और फॉर्म में होता, अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए एक महफूज छत बनाया है और ज़मीन को अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है फ़र्श बनाया है। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने कितनी स्मूथली हमारे लिए हमारे रहने का इंतज़ाम किया है, हमारे ढाँकने का इंतज़ाम किया है। तो तारीफ़ जो है उसमें अल्लाह ताला की है। और फिर इससे हम ये देखते हैं कि जन्नत के लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह की तारीफ़ करेंगे कि अल्लाह की तारीफ़ है जिसने अपना वादा पूरा किया और हमें जन्नत का वारिस बना दिया और हम जहाँ चाहें अपनी जगह बना सकते हैं। बहुत ही एक्सीलेंट रिवार्ड है अमल करने वालों के लिए। ठीक है ना? और अल्लाह ताला कुरान ही में सूरह कसस में फरमाता है, दुनिया में भी अल्लाह की तारीफ़, यानी कि इस पहली दफ़ा यानी दुनिया में भी अल्लाह की तारीफ़ है और आखिरत में भी अल्लाह ताला ही की तारीफ़ है। और ये हम ये भी देखते हैं कि जो दुनिया में अल्लाह की प्रेज़ के आदी थे या अल्लाह की तारीफ़ करते रहते थे, वो आखिरत के हर मकाम पे अल्लाह की तारीफ़ करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाया ना कि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का मालिक और आखिरत में भी उसी के लिए हम्द है। यानी आखिरत का वो मकाम जो इंसान को हौला देगा, लेकिन एक मुसलमान जो होगा उसमें जो है अल्लाह ताला कह रहा है उसको हुस्न से और गम से जो है महफूज रखेगा। तो अगर वो दुनिया में अल्लाह ताला की हम्द करने का आदी था, तो वो हशर के हर स्टेप पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता जाएगा। ठीक है ना? तो और फिर इसी तरह कुरान के अंदर आता है कि तारीफ़ अल्लाह की जिसने हमें हिदायत दी और हम कभी भी हिदायत नहीं पा सकते थे जब तक कि अल्लाह ताला हमें हिदायत ना देता। तो वो जो उसने हिदायत दी है उस पे अल्लाह ताला की बहुत तारीफ़ है कि उसने हमें हिदायत से सरफराज किया। अच्छा, अब अल्लाह ताला की जो हम जो तारीफ़ करते हैं और इसलिए भी करते हैं कि वो दाना और बाखबर है। अल्लाह ताला की जो है तमाम ये जो हकीमुल खबीर है, अल्लाह ताला की जो है विज़डम, और अल्लाह ताला जो है हर चीज़ को जानने वाला है। ठीक है ना? अल्लाह यानी कि रियलिटी, जो चीज़ों की जो रियलिटी है, अल्लाह ताला ही जानता है। हम जो है सिर्फ़ उस चीज़ों का जो एक ज़ाहिरी चीज़ डालते हैं। अल्लाह ताला अल खबीर है। अल्लाह ताला हकीम है, उसकी हिकमत से जो है चीज़ें चल रही हैं। जैसा वो चाहता है अपनी विज़डम के तहत चीज़ों को चला रहा है और हर चीज़ की रियलिटी को जो है वो अल्लाह ताला जानता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कुछ ज़मीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें भी अल्लाह ही की तारीफ़ है कि ज़मीन में क्या-क्या चीज़ें जा सकती हैं अगर हम देखें। सबसे पहले तो पानी को देखें। देखें ज़मीन में हमें कोई पोर नज़र नहीं आता। ज़मीन एक फ्लैट सरफेस होती है, इस उसपे सॉइल होता है। लेकिन देखें जब जितना भी आसमान से पानी बरसता है, बादलों से पानी बरसता है, वो सब वो ज़मीन के अंदर जो है वो जज़्ब हो जाता है।
اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیڈس ہیں وہ زمین میں جاتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ہیں وہ زمین میں جاتی ہیں، ٹریجرز زمین کے اندر ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کریچرز زمین کے اندر ہوتی ہے، ارتھ وارم ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، کتنی ساری چیزیں ہیں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ جو ارتھ وارم ہے یا اس طرح کے دوسرے کیڑے مکوڑے ہیں وہ زمین سے نکل آتے ہیں، تو کتنی کریچر ہے جو زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اعمال ہیں، کچھ اعمال جو ہے جو ہم جیسے زمین، وہ اعمال جیسے ہم چل رہے ہیں تو کس نیت سے چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں زمین پہ کس نیت سے کام، نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اعمال ہمارے زمین بھی ثبت کر رہی ہے نا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ زمین میں جاری ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اب جو کچھ اس سے نکلتا ہے، یعنی کہ زمین پہ یہ چیزیں جاتی ہیں، تو نکلتا ہے کیا چیز ہے زمین سے، ٹھیک ہے نا، تو زمین سے ظاہر سی باتیں نباتات اگتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے اس کو، نباتات ہمارے لیے نکلتی ہیں، منرلس نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے جو ہے وہ کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ زمین سے مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان سے کیا اترتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، تو آسمان میں کیا، آسمان سے کیا اترتا ہے، پانی اترتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہوا آتی ہے، جو بھی اس طرح کی چیزیں، اور علم اترتا ہے، ریولیشنز اترتی ہیں آسمان سے، اور تقدیر اترتی ہے، رین اترتی ہے، سنو اترتی ہے، ہیل اترتی ہے، لائٹنگ اترتی ہے، پنشمنٹ اتر جاتی ہے، اینجلز اترتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو آسمان سے جو ہے وہ اتر رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح آسمان میں چڑھ بھی رہی ہوتی ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری دعائیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو ہے آسمان، ہمارے نیک اعمال ہیں، ٹھیک ہے، تو سول جو جب مرنے کے بعد جو ہے انسان کی تو یہیں رہ جاتی ہے، جو ڈیڈ باڈیز، لیکن اس کی روح جو ہے وہ اوپر چڑھ جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اینجلز زمین پہ جو ہے اترتے چڑھتے رہتے ہیں، اللہ جو ہمارے صبح شام ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں تو وہ فرشتے لے کے آتے جاتے ہیں نا، تو ہمارے اعمال جو ہے صبح شام جو ہے وہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہماری دعائیں چڑھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیا چیز جو ہے زمین آسمان سے اتر رہی ہے اور کیا چیز چڑھ رہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی چیزیں ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے اعمال کے لحاظ سے بھی، ہماری بہتری کے لحاظ سے بھی اللہ کی بلیسنگز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس پہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت شروع کی ہے اپنی تعریف سے شروع کی ہے، اور بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی تعریف ہر ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ جو اس نے ہمیں بلیسنگز دی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف ہے۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی، کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی کہ وہ تم پر آ کر رہے گی، ٹھیک ہے نا، پھر اسی طرح کی باتیں کہ ظاہر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے جب تنگ آ جاتے تھے تو کہتے تھے ہم پر عذاب لے آؤ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ ان پر قیامت آئے گی یا ان پر عذاب آئے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جائے کہ کہو قسم میرے عالم الغیب پروردگار کی کہ وہ تم پر یعنی اس کا آنا یقینی ہے، وہ پروردگار ہے، جب تم اس کو مانتے ہو کہ وہ ہر چیز تمہیں پرووائڈ کر رہا ہے تو قیامت بھی ضرور آئے گی، اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ہر چیز لکھی جا رہی ہے نا، ہماری جو ہمارے جو دفتر بنے ہوئے اللہ کے پاس، جو ہمارے ریکارڈز ہیں اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو چھوٹی ہو یا بہت چھوٹی یا بہت بڑی، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہ ہے وجہ جو ہے جس کی وجہ سے قیامت آئے گی، اگر اللہ چاہتا تو یہ چیزیں نہیں بھی کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی ہماری جو ٹیسٹ کے لیے ہمیں دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر بندہ کرے گا اس کے لحاظ سے اس کے اعمال کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم، یعنی اللہ کے پاس جو ہے وہ بہترین رزق ہے، یہ دنیا کا رزق بھی اللہ کی طرف سے ہمیں بہترین، لیکن وہاں جو رزق ملے گا وہ بہترین ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں جو پھل دیے جائیں گے مزے میں تو دنیا کے پھلوں کے، لیکن اس سے بدر جہاں بہتر ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی، شکل کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے، تو جو بغاوت کا کرتے ہیں، جو مجرم بن کے ہوتے ہیں، تو ان کا عذاب جو ہے دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کبھی دکھا دیتا ہے، اور آخرت پہ تو ہے ہی ان کے لیے بدترین عذاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے،
اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی علم والے جو ہیں وہ تمہارے فریب میں نہیں آئیں گے۔ جن کو دنیا عزیز ہے، جو شیطان کے فریب میں آنا چاہتے ہیں وہ تو آئیں گے، لیکن جن کو اللہ کا نالج ہے، جن کو اللہ کا تعارف ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، تو پھر وہ تمہارے جو ہے شیطان کے فریب میں بھی نہیں آئیں گے، اور جو لوگ بہکانا چاہتے ہیں ان کے بہکاوے میں بھی نہیں آئیں گے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ یعنی قریش کے سردار اس بات کو خوب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا تسلیم کرنا عوام الناس کے لیے سخت مشکل ہے، کیونکہ ساری قوم آپ کو صادق القول جانتی تھی، اور کبھی ساری عمر کسی نے آپ کی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہ سنی تھی۔ اس لیے وہ لوگوں کے سامنے اپنا الزام اس شکل میں پیش کرتے کہ یہ شخص جب زندگی بات موت جیسی انہونی بات زبان سے نکالتا ہے تو لا محالہ اس کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یعنی یا تو یہ جھوٹی بات کہہ رہا ہے یا پھر یہ مجنون ہے۔ تو اس طرح کا الزام نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ لگا دیا کرتے تھے۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی بات کا نوٹس نہیں لیا، جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی نہیں تو اللہ نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہ بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ نبی کو کہہ رہے ہیں بلکہ خود اتنی حقیقت سامنے کے باوجود جو ہے اس کو جھوٹ اور اس کو فریب کر رہے ہیں، یہ خود بہک گئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ یعنی ایک انسان جو اللہ سے ڈر کے کام کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پنشمنٹ میرے اوپر نہ آ جائے، کوئی بلا، کوئی بیماری، کوئی تکلیف ایسی نہ آ جائے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو کے جو ہے مجھ پہ صادر کر دے۔ ڈرتا ہے نا انسان یہ کام کرتے ہوئے کہ دنیا میں بھی آ سکتی ہے اور آخرت میں بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے، لیکن جو اندھے بن کے رہ رہے ہیں انہیں جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جن کے دلوں میں تعصب نہیں ہوتا وہی جو ہے اس کے اوپر کان دھرتا ہے۔ ہم نے داؤد کو، پھر اب یہاں سے اللہ پھر اپنے پیغمبروں کے بارے کا جو بتا رہے ہیں، ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل عطا کیا تھا؟ ایک عام سے سولجر تھے داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، اور بہت ہی کم عمر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے ان کو ایک بلند مرتبہ عطا فرما دیا کہ جب وہ جو ہے اس میں ہم نے پڑھا طالوت اور جالوت کا قصہ، ہم نے سیکنڈ پارے میں پڑھا تھا، تو کس طرح جو ہے اس جالوت کو جو ہے اس نے داؤد علیہ السلام نے مارا، اور کس طرح جو ہے وہ اپنی قوم کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ پھر کس طرح جو ہے طالوت نے جو ہے طالوت جو تھا وہ بادشاہ تھا، پھر انہوں نے جو ہے حضرت داؤد سے جو اپنی بیٹی کی جو ہے وہ شادی کر دی، اور اس کے بعد جو ہے بادشاہی جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو مل گئی، اور پھر بادشاہی ملنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت بھی عطا فرمائی، علم و دانش بھی ان کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے پھر ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور عطا فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ کی جو تھی وہ حمد تھی، اللہ تعالیٰ کی ثنا تھی، اور کتنا بڑا فضل تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے اتنی خوبصورت آواز تھی کہ پرندے اور پہاڑ جو تھے وہ ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جایا کرتے تھے، پورے پرندے اڑ اڑ کے جو ہے ان کے پاس آ کے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا، کتنے خوبصورت وہ لگتا ہوگا جب پہاڑ اور جو ہے پرندے آپ کے ساتھ ہم آہنگی کرتے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے فضل بتائے کہ ہم نے جو ہے فضل جو ہے داؤد علیہ السلام کو دیا تھا، اور دوسرا فضل کیا تھا کہ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ یعنی آپ جو ہے آپ یہ پڑھ کے جا چکے ہیں تو کس طرح آپ زرہیں وغیرہ جو ہے وہ بنایا کرتے تھے کہ ان کے لیے جو ہے وہ پگھلے ہوئے جو لوہے کی جو ہے وہ بہا دی گئی تھی۔ تو اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت چلنا اس کا 1 مہینے کی راہ تک۔ یعنی وہ جہاں جانا چاہتے تھے سمندر میں، ظاہر ان کے بیڑے بڑے بڑے جنگی بیڑے ہوتے تھے ان کے، وہ چاہے وہ تجارت کرتے ہوں، چاہے وہ اپنے سولجرز کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوں، تو وہ ان کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ تو 1 مہینے تک وہ ان کی جس ڈائریکشن میں وہ ہوا کو لے کے جانا چاہتے تھے اسی ڈائریکشن میں جو تھی وہ ہوا چلتی تھی۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے مطلب بالکل اس یونیک ساری یونیک جو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو دیے تھے سلیمان علیہ السلام کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے، یہ اللہ ہی کی بلیسنگ ہے، اور جس کو چاہے وہ نواز دے۔
تو انہوں نے جو ہے کتنا زیادہ سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ نوازا تھا، اور یہ دعا تھی ان کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہی دینا جو میرے بعد جو ہے کسی کو نہ دی ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی، ایسی بادشاہی دنیا میں ہمیں کسی کو بھی نظر نہیں آتی کہ جانور، جن، شیطان، انسان، پرندے، ہر چیز جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے مسخر کر دیے گئے تھے۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی نافرمانی کرتا تھا تو ہم اسے آگ کی عذاب کی سزا بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے حکم سے ہر چیز ہو رہی تھی، فرشتے بھی وہاں پر تھے، تو ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی آگ کا مزہ چکھاتے، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی اتنا بڑا ہے یہاں پہ بھاری دیگیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا تھا نا بھاری دیگیں کیوں بنتی تھی، تو اتنے سارے سولجر تھے اور بڑی بڑی دیگیں تھی، ان میں کھانے بنتے تھے اور وہ کھانے ان کو کھلائے جاتے تھے، ان کے جو سولجرز تھی۔ اور اسی طرح یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ غریبوں کو یا جس طرح سے کھانے اس ہر چیز کے لیے وہ بھاری دیگیں جو تھی وہ استعمال ہوتی تھی۔ پھر وہ بڑے بڑے ہوز جیسے لگن، لگن نہیں ہوتے بڑے بڑے جو آپ یہ کہہ لیں کہ سراہی کی طرح کے، وہ ایک خوبصورت ایک منظر پیش کرتی تھی۔ ہم نے ان کا محل کے بارے میں بھی تھا کہ کتنا خوبصورت ان کا محل تھا، کہ ملکہ سبا بھی جو تھی وہ ہو گئی تھی، ششدر رہ گئی تھی، لاجواب ہو گئی تھی جب اس نے پاؤں رکھا اور اس نے دیکھا کہ یہ تو پانی نہیں ہے بلکہ یہ تو فرش ہے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے مطلب انہوں نے اتنا اعلیٰ شاندار جو تھا ان کا جو تھا وہ محل تھا۔ تو یہ کس اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی خدا پرستی کا، ان کی اس کا حال دیکھیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں تھا، ذرا برابر بھی جو ہے پراؤڈ نہیں تھے، کہ جو چیز اللہ نے ان کو دی تھی اس پہ وہ اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ ہر معاملے میں جو ہے وہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، ارے شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو۔ جو شخص نعمت دینے والے کا احسان محض زبان سے مانتا ہو مگر اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہو، اس کا محض زبانی شکریہ بے معنی ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کرنا وہ اللہ کی ناشکری ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کے لیے یوز کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے شکر گزاری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، ہمیں کوئی علم دیا ہے، کوئی نالج دی ہے، کوئی اسکل دیا ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یوز کر رہے ہیں، اچھے کاموں کے لیے یوز کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر اس کے اگینسٹ کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اور پھر میرے بندوں میں کبھی شکر گزار ہوتے ہیں، یہ تو بالکل اللہ نے ہمیں بنایا اور اللہ ہماری حقیقت کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر جب سلیمان پہ ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کی عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی فقرے کا جملہ وہ ہے کہ ہم یہ ہے کہ جنوں کا حال کھل گیا یا منکش ہو گیا۔ پہلی صورت میں یہ ہوگا کہ خود جنوں کو پتہ چل گیا کہ غیب دانی کے متعلق ان کا زعم غلط ہے۔ یعنی وہاں اپنے محراب میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز وہ صرف کچھ بھی نہیں کرتے تھے، بس ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے جن، اور نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کھڑے میں ہیں، اور اتنا عرصہ ہو گیا وہ یہی سمجھتے رہے، اور ان کی گھن کھانے لگا ان کے عصا کو۔ اور اس عصا جب گرا ہے اور وہ جب سلیمان علیہ السلام گر گئے تب ان کو پتہ چلا کہ ان کی جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جنوں کو جو تھا وہ غیب کا علم نہیں تھا۔ جیسے ہم نے کہا نا پہلے جو ہے وہ جو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جنوں کو جو ہے غیب کا علم ہے، اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو انہیں سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ بہت جلدی چل جاتا۔ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، یعنی ان کی خدمت نہ کرتے رہتے۔ اچھا ایک منٹ۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں، اس پہ بس یہیں تک ہی ہے نا میرا خیال ہے یہ صفحے جو ہے نا اتنے سارے ہیں اس کے اندر، مجھے وہ ہاں یہی تو ٹھیک ہے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں۔ اچھا اب یہ سبا کے بارے میں یہ کہ سبا تھا، یہ سبا کوئی لینڈ تھی، کوئی عورت تھی، کیا چیز تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سبا، ملکہ سبا کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ بھی یہیں سے بلونگ کرتی تھی۔ تو پیپل آف سبا جو تھے وہ اوریجنلی جو تھے وہ پیور عربی لوگ تھے، جیسے ہم یہ یہاں پہ پڑھتے ہیں نا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ فرسٹ نیشن کہلاتی ہے یہاں کے لوگ جو ہیں۔
تو یہاں کے جیسے کینیڈین جو پہلے سب سے پہلے آ کے جو رہے تھے وہ فرسٹ نیشن قوم کہلاتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ عرب کے جو بالکل یہ ان سے پہلے کے لوگ ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کے لوگ ہیں یہ سبا کے جو لوگ ہیں. تو یہ ان کے فور فادرس کے اندر جو تھا وہ ایک آدمی تھا، اس کا نام جو تھا سبا تھا، اور سبا کے جو تھے وہ 10 لڑکے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ سارے 10 بیٹے تھے، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اس سبا کے اوپر رہتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ جو تھے وہ بھی مختلف جگہوں پر اسکیٹرڈ ہو گئے. لیکن وہ کس طرح اسکیٹرڈ ہوئے ہم وہ پڑھیں گے. تو یہ جو تھے انہوں نے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ یہ جو سبا کون ہے، کیا یہ کوئی لینڈ ہے، کوئی وومن ہے، تو آپ نے کہا نہ ہی یہ کوئی لینڈ ہے، نہ کوئی یہ وومن ہے، بلکہ یہ جو ہے پہلے زمانے میں جو ایک آدمی تھا عرب کے اندر، تو یہ پیور عربی تھے. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے اس کے 10 بیٹے تھے، اور ان 10 بیٹوں نے جو ہے پھر اپنے وہ جب ان کی جنریشن ہوئی تو وہ اپنے اپنے قبیلوں کی شکل بنا کر جو ہے وہ رہنے لگے. اچھا، اب یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی. کیا نشانی موجود تھی؟ یعنی 2 باغ دائیں اور بائیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ سبا جو تھی 1000 سال اس نے حکومت کی ہے، سمجھ لیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بہت نوازا تھا. لڑکے تھے. جی جی سائمہ. آیت نمبر بتائیے. آیت نمبر کیا ہے؟ 15. سبا کی سورہ سبا کی آیت نمبر 15. تو کیا بتائی تھی میں؟ ہاں، تو یہ جو ان کے جو 10 لڑکے سبا جو فور فادر ان کا گزرا تھا، اس کے جو 10 لڑکے تھے وہ بہت زیادہ اسمارٹ تھے یا بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے. تو جو عرب کا ایریا تھا ہمیں پتہ نا کیسا خشک اور اس طرح کا علاقہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرتے ہوئے وہاں بہت ہی ہیوج ڈیم بنایا. اور جب وہ ڈیم بنایا اور اس کی بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی ہیوج تھا، تو جو بارش ہوتی تھی نا تو سارا پانی جو تھا اس کے اندر ریٹین ہو جاتا تھا. پھر اسی طریقے سے انہوں نے اور چیزیں بنائی. پھر اس سے کیا ہوا کہ وہ جو جگہ تھی وہ سیراب ہو گئی اس ڈیم کی وجہ سے. تو پھر ان کی محنت سے جو ہے وہ پورا جو علاقہ تھا، جو پورا جو عرب کا جو ایریا تھا جہاں وہ رہ رہے تھے، سبا کا علاقہ، وہ بہت زیادہ فرٹائل ہو گیا. اور جب وہ فرٹائل ہو گیا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس میں چیزیں اگنے لگیں. اس کی وجہ سے پھر انہوں نے جو ہے تجارت کرنا شروع کر دی. ایک ان کے 2 بڑے جو تھے وہ آکوپیشن تھے، ایک زراعت اور ایک تجارت. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی پروسپیرس کیا. اب ان کی یہ پروسپیرٹی کیا ہوا، اس کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ 2 باغ دائیں اور 2 باغ جو ہے بائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 4 باغ تھے. اس کا مطلب یہ کہ ہر طرف جہاں بھی نظر دوڑاتے باغ ہی باغ تھے، جدھر بھی دیکھتے اتنی ہریالی، اتنے خوبصورت گارڈن. اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کیڑے مکوڑے ٹائپ کی چیزیں بھی نہیں تھی کہ کوئی فلائز ہوتی ہیں تو وہ جو ہے اس کو کھا جائیں، مطلب فصلوں کو کھا جائیں. اس ٹائپ کی کوئی اسنیک ٹائپ کی کوئی چیز نہیں تھی. تو ان کے کو ہرٹ کرنے والی چیزیں بھی نہیں تھی. اتنا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پیرش کیا تھا، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو نوازا تھا. اللہ تعالیٰ کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ شکر گزاری. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ دیا لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں چھوڑی. کیونکہ ہر معاملے میں جو ہم نے دعا پڑھی نا، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی. تو ان کی دعائیں ایسی ہوتی تھی کہ وہ شکر گزاری کے جذبے سے بھری ہوئی ہوتی تھی. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ دوسری بستی کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتنا نوازا تھا، ان کو بھی بہت پیرش کیا تھا، لیکن ان کا کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. تو 2 اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں چیزیں، کہ 2 رویے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے مینشن کیے کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ایک لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو کس طرح وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دوسرا ہی گروپ بھی ہے کہ اگر اللہ نے اس کو نوازا، اس نے جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ناشکری کی. اور تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ 2 باغ دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا. ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے. کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا رویہ کیا ہوا، بجائے یہ کہ وہ عاجز بنتے، بجائے یہ کہ وہ خدا طرز بنتے، ان کا رویہ کیا ہو گیا کہ سیلفش، ایروگینٹ، پراؤڈ. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے ہیٹ لیس، ان تمام چیزیں جو تھی ان کے اندر آ گئی. تو جب انسان جو ہے ہیٹ لیس ہو جائے، اس کو اچھی باتیں بھی بتائی جائیں تب اس کی باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا ہوتا ہے. تو ان کے اندر اتنا تکبر آ گیا کہ ہم سے زیادہ کوئی بڑا ہے ہی نہیں.
اور ہمارے پاس اتنے خوبصورت باغ ہیں، ہم یہ سب چیز، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناشکری شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے آہستہ آہستہ جو، کیونکہ ان کی زراعت بھی خوب زیادہ، ان کی تجارت بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، شام، فلسطین، یہ سارے علاقے انہی کے پاس تھے، تو یہ بہت ہی تجارت کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھے۔ راستوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بڑے نپتلے ان کو دیے ہوئے تھے، مقرر سمت تھی، مقرر راستے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی شروع کی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آہستہ آہستہ دوسری قوموں کو ان کے اوپر حاوی کرنا شروع کر دیا۔ پہلے ان کی جو ہے تجارت متاثر ہوئی، پھر یہ ڈیم بھی ٹوٹ گیا۔ تو جب یہ ڈیم ٹوٹا تو کیا ہوا کہ پورا پانی جو تھا وہ سارا کا سارا، ظاہر ہے جب ڈیم ٹوٹ گیا تو پانی بہہ گیا، اور پھر پورا جو ہے وہ جگہ جو تھی، اور اس کی وجہ سے جو تھی وہ کہتے ہیں کہ سیلینٹی ہو گئی۔ سیلینٹی کیا ہوتی ہے؟ جب نمک زیادہ ہو جاتا ہے نا، جب سمندر بہہ نکلے یا اس طرح، تو اس میں جو ہے نمک زیادہ آ جاتا ہے، اس نمک، زمین پر نمک ہونے کی وجہ سے زمین جو تھی وہ بنجر ہو گئی، اس پہ پھر کوئی چیز نہیں اگتی تھی، تو جو گارڈن تھے، جو کچھ بھی تھے، وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب دنیا میں دکھاتا ہے تو اس طرح بھی دکھاتا ہے، اوپر پھر کوئی چیز نہیں اگتی تھی سوائے جھاڑیوں کے، جس میں جو ہے وہ ایسی پوائزنس بیریاں ہوتی ہیں، اس ٹائپ کی جو جھاڑیاں ہوتی ہیں، سوائے اس کے جو ہے اس میں کچھ نہیں اگتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی، ان کی ناشکری کی جو ہے ان کو سزا دی۔ اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے۔ ہم یہ خود پڑھتے ہیں کہ جب انسان شکر نہیں کرتا تو اس سے جو ہے بلیسنگز لے لی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، بہت اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہمیں دکھاتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر نعمتیں لینا شروع کر دیتا ہے بندے سے، کہ اگر بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، اور پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک یہ بتائی کہ another blessing اللہ نے ان کو کیا دی تھی، اور ہم نے ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی، نمایاں بستیاں بسا دی تھی، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پہ، جس کی وجہ سے تجارت کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اور پھر ان کی آبادی بھی بہت، کہا جاتا ہے کہ ان کی آبادی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، جب خوشحالی تھی، جگہ بھی خوبصورت تھی، آرام سے گھر بھی خوبصورت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد بھی دی۔ تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو جو اپنی اولاد کی جو تھی جو آبادی، وہ ان کو جو ہے وہ بری لگنے لگی۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہو جاتا ہے نا کہ بھئی اب زیادہ اولاد ہو گئی، اب کم کرو، 2 بچے کرو، کتنا مہم چلتی ہے، تو یہ چیز جو تھی ان کے یہاں بھی ہونی شروع ہو گئی۔ دوسری یہ کہ وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جو تھے وہ بستیاں بنی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ بھی چاہا کہ ہماری سفر کی مسافتیں جو ہے بہت لمبی ہو جائیں، ہم لانگ ڈرائیو کریں، اور بیچ میں کوئی بھی ہمیں روکنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو، بیچ میں پتہ نہیں یہ کیوں بستیاں آ جاتی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے اندر۔ جیسے فرض کریں کہ ایک شخص کے پاس جو ہے کار ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کار میں آرام سے جا سکتا ہے، نہیں اب میں کار والا یوز کروں، میں تو بسوں سے جاؤں گا، مجھے تو بس بہت ڈسٹینس اچھا لگتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لیے تمام چیزیں کی تھی، لیکن یہی چیزیں جو ہے ان کو کھلنے لگی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ادھر بھی نافرمانی کی۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں، ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اس طریقے سے کی، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر انہوں نے کہا اے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا، اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یعنی یہ 10 بھائی تھے، ان کے جو 10 قبیلے تھے، پھر آخرکار جو ہے وہ جب ظاہر ہے کہ وہ زمین پتھریلی ہو گئی، ان کی زراعت ختم ہو گئی، ان کی معاش ختم ہو گئی، تو وہ زمین جب اس قابل رہنے کے قابل نہیں رہی، تو پھر یہ جو قبیلے تھے وہ پھر مختلف جگہوں پر تتر بتر ہو گئے، کچھ یمن چلے گئے، کچھ حجاز چلے گئے، کوئی مطلب ان کے ایک جگہ پہ نہیں رہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو پھر تتر، جس طرح وہ بڑے اس سے رہ رہے تھے سارے قبیلے، پھر ان کی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتشر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہنے والا بندہ ہو، وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ سبق حاصل کرے گا۔ جیسے ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہاں یہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی، اتنی خوبصورت نعمتیں دی تھی۔ بعض دفعہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہوں گی، ہمیں نہیں پتا، کہ ہم جانے انجانے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ناشکری جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہی معاملہ جو ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ چھینا ہے یا ہمیں کچھ دیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ پر اس پر الحمدللہ کہیں، کیونکہ جو سورہ جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ شکر کی باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر بھی شکر کی باتیں تھیں جو نبیوں کا ذکر کیا، یہاں بھی شکر کی باتیں ہیں۔ تو اس میں جب شروع اللہ نے اس آیت کا الحمدللہ سے کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنا بتانے کے باوجود بھی انسان کا طرز عمل کیا ہے، وہ ناشکری پر ہی اکڑا رہتا ہے۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا،
اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجوز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ یعنی کیا گمان صحیح پایا؟ ہمیشہ ابلیس جو سوچتا ہے ظاہر وہ کروا کے بھی چھوڑتا ہے، اور اس کا پہلا جو یہ وار ہے کہ انسان کو ناشکرا بناتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے وہ کرے گا اور انسان کو جو اپنے رب کا جو ہے وہ ناشکرا بنائے گا۔ تو اس نے گمان کیا تھا کہ ناشکری کی وجہ سے جو ان پر عذاب آیا ہے، اس کا گمان جو تھا اس نے پہلے ان کو ناشکری پہ اکسایا، اور پھر اس کے اوپر جائے قوم کے اوپر عذاب آ گیا، تو اس کا جو تھا وہ گمان صحیح تھا۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بجوز ایک تھوڑے سے گروہ سے جو ان میں مومن تھا، بہت تھوڑے لوگ تھے جو ان میں مومن تھے، ٹھیک ہے نا، جو صحیح بات کو جو تھے وہ قبول کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی وہ سمجھاتے ہوں گے، لیکن جب لوگ نہیں سمجھتے تو اسی طرح تو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ سب کا قانون کیا تھا کہ جو اچھے لوگ تھے وہ سمجھاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، اور باقی تمام لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان میں بھی کچھ لوگ تھے جو اچھے تھے۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا، کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شیطان تو کچھ نہیں کر سکتا نا، شیطان تو بس ہمارے پاس آ کے ہمیں بہکا سکتا ہے، لیکن کیا ہے ہم جو ہے اس کے کہنے میں آ کے، جو اس کی باتوں میں آ کے ہم اس کے پیچھے 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 چل پڑتے ہیں، اور پھر جو اس کا گمان ہوتا ہے ہم اس کے گمان کے مطابق ہو جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو دیکھنا یہی ہے کہ کون آخرت کو ماننے والا ہے، کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب جو ہے ہر چیز پر نگراں ہے، بے شک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہے، نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں بھی شریک نہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا اور بزرگ و برتر ہے۔ یعنی یہاں اس وقت کا نقشہ کھینچا گیا جب قیامت کے روز کوئی سفارش کرنے والا کسی کے حق میں سفارش کی اجازت طلب کرے گا۔ اس نقشے میں یہ کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ طلب اجازت کی درخواست بھیجنے کے بعد شافع اور مشہود دونوں نہایت بے چینی کے عالم میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے جواب کے منتظر کھڑے ہیں۔ آخر کا جب اوپر سے اجازت آ جاتی ہے اور شافع کے چہرے سے مشفوع بھاپ جاتا ہے کہ معاملہ کچھ اطمینان بخش ہے، تو اس کی جان میں جان آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اللہ، ہم نے یہ کہا نا، یہ آنر اللہ ہی جس کو دینا چاہے گا دے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے حق میں دے گا جس کے حق میں اللہ تعالیٰ سننا پسند کرے گا، جس نے اس دنیا کے اندر کچھ کام کیا ہوگا۔ جب اس دنیا میں ہی کچھ لے کے نہیں گیا ہوگا تو آخر میں تو پھر وہ زیرو ہی زیرو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شفاعت اسی کے حق میں قبول ہوگی جس نے اس دنیا میں کچھ کمایا ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی تم کہتے رہے ہو اللہ، لیکن اس کے باوجود تم نے سفارشی بنائے ہوئے، تو لا محالہ جو ہے تم ایک ہی گروہ جو ہے وہ صحیح ہے اور ایک گروہ جو ہے غلط ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی بات پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے جو ہے وہ ذمہ دار ہو۔ کہو ہمارے رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی تم صرف اس شہر یا اسی ملک یا اسی زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہو۔ قرآن میں ہے، سورہ انعام میں، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو متنبہ کروں اور ہر اس شخص کو جسے یہ پہنچے۔ اور اے نبی کہہ دو اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تبارک الذی، بڑا برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہاں والوں کے لیے متنبہ کرنے والا ہو۔ پچھلے جو انبیاء آتے تھے وہ ایک خاص علاقے کے لیے آتے تھے، ایک خاص جگہ کے لیے آتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے انسانیت کے لیے جو ہے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ دوسرے الفاظ میں اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تمہاری خواہشات کے تابع نہیں ہیں کہ کسی کام کے لیے جو وقت تم مقرر کر دو اسی وقت پر وہ کام کرنے کا پابند ہو، اپنے معاملات کو اپنی ہی مرضی کے مطابق انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے،
یعنی کوئی بھی کتاب جو پہلے آ چکی ہے، کیونکہ یہ مشرکین تھے تو کسی بھی کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، یعنی اپنے لیڈروں سے یہ بات کریں گے جنہوں نے ان کو بہکایا تھا۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ تو آپس میں ایک دوسرے پر بلیم کریں گے اور ہم ہوں گے دونوں ہی قصوروار، ٹھیک ہے نا۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہم سے ڈرائیں۔ تو جو یہ کفار کی جو مشرکین تھے اور ابھی بھی جو ہمارے لیڈرز ہیں جو لوگوں کو غلط راہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، تو یہ ان میں اس طرح سے مکالمہ بازی ہوگی۔ آخر کا جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں۔ یعنی ہاتھوں میں بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، گردن میں توق ڈال دیے جاتے ہیں، جب کسی کو سزا دی جاتی ہے تب یہ مجرم قرار پائیں گے تو ان کو اسی طرح سزا دی جائے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں بکثرت مقامات پہ بیان کی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مقابلہ سب سے پہلے اور سب سے آگے بڑھ کر ان خوشحال طبقوں نے کیا ہے جو دولت و حشمت اور نفوذ اقتدار کے مالک تھے، اور سب سے پہلے جو ہے انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں۔ کیوں کہتے تھے یہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا میں اتنی بلندی دی ہوئی ہے، ہمیں تو اتنا نوازا ہوا ہے، اور تم لوگ دیکھو کیا ہے، تم کتنی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہو، کھانے تک کو تو تمہارے پاس ہے نہیں۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم، اس کا مطلب ہے کہ ہم تو صحیح ہیں، یعنی جو ظاہری چیز ان کو نظر آ رہی تھی اس کی اوپر جو ہے یہ بات کیا کرتے تھے۔ اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفعت اللہ عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا جاننے والا ہوتا ہے اس حقیقت کو جانتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقسیم بنائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ اپنی مشیت کے تحت جو ہے کام کر رہا ہوتا ہے، کہ اس میں اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو زندگی ایک ٹیسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تو زیادہ ہی دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، کہ لو لے لو جتنا لینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی دم جو ہے ان کو پکڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یعنی انسان کے اعمال، انسان کا ایمان جو ہے وہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے دل دیکھتا ہے۔ ہاں اگر یہ بات ہے کہ انسان کی اولاد اور انسان کا مال بھی اس کام میں لگ جائے تو پھر کیا ہے، انسان کے دو مطلب چار چاند لگ جائے، کہ انسان کے اپنے اعمال بھی، اس کی اولاد بھی، اس کا مال بھی، سب اللہ کے لیے جو ہے استعمال ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے بلند عمارتیں یعنی کہ اتنی خوبصورت عمارتیں ہوں گی جنت میں، جیسے چاہیں گے اپنی جگہ بنا لیں گے، جیسے چاہیں گے نہریں نکال لیں گے، وہ کتنا خوبصورت جگہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا دلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جس کو چاہتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم ہی تو بنائی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مناظم خادمہ بنا دیا، کسی کو غلام بنا دیا، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن اللہ وہاں پہ درجے، ان غلاموں کے بھی درجے بھی جو دنیا میں بیچارے غلام بنا کے رکھے گئے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بلال حبشی تھے، کیا ان بیچاروں کو جو ہے، کیا اس کا جو غلام جو اس کا آقا تھا کتنا مارتا تھا، جو کوئلوں جلتے ہوئے کوئلوں پہ جو ان کو لٹایا جاتا تھا۔ لیکن جب قیامت کے دن جو ہے کیا ان کا ہوگا کہ ان کے قدموں کی آواز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سنیں گے، یعنی کہ وہ پہلے، ان کے قدم جو ہے پہلے جائیں گے جنت کے اندر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی لے کے داخل ہوں گے۔ تو یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو ہے جنتوں میں کہاں پہنچائے گا جو آج دنیا میں غلام بنا کے رکھے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے یہ جو تقسیم ہے یہ ہمارے یہاں ہے۔ ہم لوگوں کو جو ہے وہ کمتر دیکھتے ہیں، ہم دوسروں کو حقیر دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظر میں جو ہے وہ تقویٰ ہے کہ اگر وہ ایک غلام بھی اگر وہ تقویٰ کر رہا ہے تو اللہ کے نظر میں اس مالک سے کہیں گناہ بڑھ کر، بلکہ اس مالک اگر وہ ایماندار نہیں ہے تو اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نظر میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے۔ تو اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپت اللہ دیتا ہے۔
جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم خرچ کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا جاتا ہے. کبھی کمی نہیں ہوتی ہمارے پاس الحمدللہ. انسان جاب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جاب لگا کے رکھی ہوئی ہے، یا کوئی اور ذرائع ہیں جس کے ذریعے انسان جو ہے مال حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق میں برکت دیتا چلا جاتا ہے. اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے نہ کہ ان لوگوں سے. جب ہم پیچھے ہی پڑھ کے جا چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ڈے آف ججمنٹ قائم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دے گا اور کہے گا کہ لو تمہارے شریک یہ یہاں بیٹھے تمہارے شریک. اب پوچھو تو وہ ایک دوسرے کا جو ہے انکار کر دیں گے. تو جن کو شریک بنایا گیا تھا وہ ان کی شراکت کا جو کہیں گے ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو اللہ نے اٹھا دیا تھا، ہمیں نہیں پتا تم ہمارے پیچھے کیا کام کرتے رہے. اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو حسد بنا کے رکھ دے گا. اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا. ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ تو صحیح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کی عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے. ہمیں پتا نا کتنے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں نوازا تھا قوموں کو، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسے سخت تھی. یعنی اتنی عظیم الشان انہوں نے عمارتیں بنائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو گھس کر کے رکھ دیا انہی عمارتوں کے اندر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی انسان جو ہے اپنی اغراض، اپنی خواہشات اور تعصبات سے پاک ہو کر خالصتاً اللہ کے ساتھ اللہ پر کے خالصتاً للہ غور کرو. ہر شخص الگ الگ بھی نیک نیتی کے ساتھ سوچے، اور دو چار آدمی سر جوڑ کر بھی بلاگ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر کے تحقیق کرے کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کی بنا پر آج تم اس شخص کو مجنون ٹھہرا رہے ہو جسے کل تک تم اپنے درمیان نہایت دانا آدمی سمجھتے تھے، اور جس سے تمہیں بہت توقعات وابستہ تھی. اور آج جیسے ہی اس نے اللہ کا کلام سنانا شروع کیا تم نے اس کو جو ہے ساحر، جادوگر اور مجنون کہنا شروع کر دیا. استغفر اللہ. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے. ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہیں کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اور جو تم حرکتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے، یعنی جو میرے پاس وحی آتی ہے وہ حق لے کے آتی ہے اور تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. کہو حق آ گیا اور باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا. کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہو، جیسے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ تم گمراہ ہو گئے، تم نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے، تم نے ہم سب کو ہمارے جو ہے خاندان میں پھوٹ ڈلوا دی ہے. تو انہی کی بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، یعنی تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر میں ہدایت پاؤں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کو سنتا اور قریب ہی ہے. یعنی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ مجھ پہ نازل ہو رہا ہے، اور جس طرح تم اس کو سن رہے ہو تم اس کو جھٹلا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قریب ہی ہے اور دیکھ رہا ہے. کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی بھاگنے کی کوشش کریں گے. یہ قیامت کا منظر ہے. ٹھیک ہے نا. اس وقت وہ بھاگنے، ان کو جب گھسیٹ کے جو ہے جہنم میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لیا ہے. حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں آ سکتی ہے؟ اگر تیر کمان سے نکل جائے تو پھر کہاں آ سکتا ہے؟ تو جب ان کو دنیا میں یہ بات بتائی گئی انہوں نے اس کو نہیں مان کر دیا، تو پھر وقت ہاتھ سے نکل گیا. اب وہ جتنا ہی کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں کر لیتا، تو اب جو ہے اس کے ہاتھ میں چیز نہیں ہے. اس سے پہلے یہ کفر کر چکے ہیں اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. یعنی رسول اور تعلیمات رسول اور اہل ایمان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے، آوازیں کستے اور فکریں چست کرتے تھے. کبھی کہتے یہ شخص ساحر ہے، کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی توحید کا مذاق اڑاتے اور کبھی آخرت کے تخیل پر باتیں جھاڑتے تھے. کبھی یہ افسانہ تراشتے کہ رسول کو کوئی اور سکھاتا پڑھاتا ہے، اور کبھی ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے کہ یہ محض اپنی نادانی کی وجہ سے رسول کے پیچھے لگ گئے ہیں. تو یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ دور دور کی باتیں بنایا کرتے تھے. اس وقت جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جنت کی، جس طرح ان کے پیش رو ہم بشر محروم ہو چکے، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے.
गुमराह कोई शक में कौन सा गुमराह कि हमें तो पलट के वापस जाना ही नहीं, हम तो जब हड्डियां हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, तो अब हमें कौन जिंदा करेगा। तो उस बात को ये की इनकार करते थे, ये गुमराह कोई शक था उनका। हमारी सूरह सबा खत्म हुई, सूरह फातिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी उन्हीं हालात में नाजिल हुई, मक्की सूरह है, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही है। इसमें भी अल्लाह की तारीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दी जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मस्ना व सुलासा व रुबाह यजीदु फिल खल्कि मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। तारीफ अल्लाह ही के लिए जो आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला और फरिश्तों को पैगाम रसा मुकर्रर करने वाला है। ऐसे फरिश्ते जिनके दो दो और तीन तीन और चार चार बाजू है, वह अपनी मखलूक की साख में जैसा चाहता है इजाफा करता है। यकीनन अल्लाह हर चीज़ के ऊपर जो है वो कादिर है। यहाँ पर अल्लाह ताला ही की तारीफ है। फिर उसी तरह जैसे हम पिछले पढ़ के गए कि अल्लाह ही की तारीफ है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। ठीक है ना, ज़मीन और आसमान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला बार बार, और जब हम अल्लाह ताला से दुआ करें तो हम इसका मेंशन किया करें इस बात को, बदी उस समावाती वल अर्द। ठीक है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बि अन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान बदिउस समावाति वल अर्द या हय्यू या कय्यूम या जुल जलाली वल इकराम या रब्बि जुल अर्शिल अजीम। तो ये तमाम अल्लाह के खूबसूरत नाम हैं जिनके जरिए से जो अल्लाह ताला जो है दुआएं कबूल करता है। तो उसमें बदिउस समावाति वल अर्द को भी हमें मेंशन करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कितनी दफा अल्लाह ताला जो ये मेंशन करता है कि जमीन और आसमान को बनाने वाला रब। ठीक है ना, ये जमीन आसमान जो है अल्लाह ही के हुक्म से कायम है। और अगर ये जमीन आसमान, अभी ये बताएंगे अल्लाह ताला का, जमीन आसमान अल्लाह के हुक्म अगर ये टल जाए तो फिर इनको कोई पलट के लाने वाला नहीं है। तो तारीफ है अल्लाह ताला के लिए, शुक्र है उस रब का। फिर अल्लाह ताला बता रहा है जाइलिल मलाइकती रुसुलन, अल्लाह ताला ने जो है वो फरिश्ते बनाए। ठीक है, उनको अल्लाह ताला ने पैगाम रसा मुकर्रर किया। क्यों अल्लाह ताला ने उनको पैगाम रसा मुकर्रर किया? इसलिए कि अल्लाह ताला खुद जमीन पे आकर जो है इंसान से मुंह दर मुंह बात नहीं कर सकता, या अपने नबियों को जो है वो वही नहीं देता। अल्लाह ताला ने एक बैरियर रखा है, अल्लाह ताला ने एक डिस्टेंस रखा है, गैब में रखा है अल्लाह ताला ने अपने आप को। ठीक है ना, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है मीडियम के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया, ताकि बीच में जो है रिलेशन कायम हो फरिश्तों के जरिए जमीन से आसमान तक का जो ताल्लुक है। और फिर वो दुनिया के जो भी मामलात हैं वो लेके अल्लाह ताला के पास, हालांकि अल्लाह को सब चीज़ों का पता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये विटनेस और ये सब ये बनाए हैं, अल्लाह ताला ने ये सब गवाह, ताकि कोई उस दिन झुटला ना सके किसी भी बात को। तो ये सारे जो है विटनेस के तौर पे जाएंगे, फरिश्ते हों, इंसान हों, और जो है कोई भी मखलूकात हो, सबको अल्लाह ताला जो है विटनेस के तौर पर लेके आएगा। जमीन है, जैसे हमने पढ़ा, हमारे आज़ा हैं, सब विटनेस होंगे। फिर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि फरिश्तों की भी अल्लाह ने यहाँ तारीफ की। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे फरिश्ते जिनके दो दो और तीन तीन और चार चार बाजू हैं, यानी विंग्स अल्लाह ताला ने फरिश्तों की, ये ऐसी मखलूक है जिनको अल्लाह ताला ने जो है वो पर दिए हैं, विंग्स दिए हैं। और विंग्स का मतलब जो काम क्या है, यानी फ्लाइंग। और फ्लाइंग जब करते हैं तो इसका मतलब होता है कि गो फास्टर। कोई भी चीज जब फ्लाई करती है तो इसका मतलब होती है वो तेजी से जाती है। ठीक है ना, तो जो विंग्स हैं वो सिंबल जो है वो स्ट्रेंथ का सिंबल है, वो स्पीड का सिंबल है। ठीक है ना, और वो जो स्पीड का सिंबल है, ये तीन चीजों का सिंबल है, स्ट्रेंथ का, स्पीड का और फास्टर, यानी कि इन तमाम चीजों का। और हम ये भी देखते हैं कि उसमें जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम का हमने वाकया पढ़ा था कि जिन ने कहा कि मैं ये तख्त आपकी जो है उठने से पहले ला के रख दूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जिसको किताब का इल्म दिया गया था, तो उसमें कहा जाता है कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। एक रिवायत में ये भी आता है कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि जो एंजल्स ही हो सकते हैं जो इतनी स्पीड के साथ जो वो सफर कर सकते हैं जमीन और आसमान के दरमियान, या फिर जमीन के अंदर भी, क्योंकि कोई इंसान जो है वो ये नहीं, उसकी ये ताकत नहीं है कि वो इतना बड़ा तख्त, और वो भी सेकंडों में पलक झपकने से पहले जो कर सके। तो एक रिवायत में ये भी आता है कि हो सकता है कि वो फरिश्ते हों, इंसानी शक्ल में वहां बैठे हों। तो अल्लाह अल्लाह अपना बंदा हर एक को कह सकता है ना, अल्लाह का बंदा है। तो यहाँ एक रिवायत में ये भी आता है। ठीक है, और इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि इन्हीं परों की वजह से जितनी तेजी से वो ट्रेवल करते हैं, तो डीड्स जो हमारे जाते हैं सुबह शाम। देखें आप, ये आसमान से लेके जमीन तक का फासला जो है अल्लाह खुद बताता है कि हमारे दुनिया के लिहाज से वो 1000 साल का
فاصلہ ہے، یا اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یہ 50,000 سال کا وہ ہے کہ جب فرشتے جو ہے اللہ کے حضور جو ہے وہ پیغام لے کے جاتے ہیں یا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے پہنچاتے ہیں. تو ہمارا اور اللہ کا جو ٹائمنگز ہے وہ یہ. تو یہ دیکھیں کہ اتنا لمبا ٹریول وہ کس طرح کرتے ہیں، اور زمین و آسمان میں جو ٹریول کرتے رہتے ہیں. تو جس طریقے سے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں ڈیوٹیز چینج کرتے ہیں. فجر کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر کے درمیان، اور عصر کے فرشتے ہوتے ہیں جو فجر کے ٹائم آتے ہیں. تو ٹریول کریں نا کس تیزی سے جو آ اور جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یہ پڑھ دیے ہوئے ہیں، اور ان کا جو اسپیڈ اتنی بجلی کی بھی رفتار سے زیادہ ہے، آپ کے بجلی کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہے وہ فرشتوں کی رفتار ہے آنے جانے کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. تو چاہے اس نے اپنے فرشتوں میں کسی کو 2 دیے ہوئے ہوں، کسی کو 3 دیے ہوئے ہوں. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اس شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، اور ان کے جو 2 بازو تھے آگے کے وہ مشرق اور مغرب میں جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے. بالکل افق جو تھا وہ بالکل کورڈ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا، اور بالکل پورے افق پہ چھائے ہوئے تھے وہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے کتنے مائٹی. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ شدید القوہ. جبریل علیہ السلام کو جو ہے ذو مرہ، شدید القوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے الفاظ یعنی بہت شدید قوت والا، بہت امانت والا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹرینتھ بھی اتنی زیادہ دی ہے. سب سے زیادہ اسٹرینتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دی ہے. آپ دیکھیں نا 600 پر، ایک پر بھی جو ہے وہ فرشتے کا کتنا بڑا ہوتا ہے. اور ہم یہ دیکھا بھی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو جب تباہ کیا گیا اس کے بارے میں بھی روایات آتی ہے نا کہ صرف ٹپ تھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے صرف کارنر جو ٹپ ہوتا ہے نا پر کا، اس سے جو ہے اس بستی کو اٹھا کے آسمان تک لے کے بھی زمین پہ پھینکا تھا. تو یہ اسٹرینتھ بتایا جائے کہ اللہ نے کتنے مضبوط جو ہے. جب اللہ کی مخلوق اتنی بڑی ہے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ خود کتنا بڑا ہوگا، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا اس کی. اور ہم دیکھیں دنیا میں انسان جو ہے کتنا بڑا فرعون بن کے پھرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھتا ہے کہ میں ذرا سا مرتبہ مل جائے انسان کو، ذرا سا اسٹیٹس مل جائے، انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کیا مخلوق جو ہے وہ سمجھنے لگتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ ایک ابھی جو ہمیں چھوٹی وہ ایٹم سب سے چھوٹی وہ ہے. اور پھر یہ سب سے اگر مخلوق کے اندر دیکھیں تو وہ جو ہے وہ وائرس ہے. کہ ایون کہ وائرس کو دیکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ عام خودبینیں بھی کام نہیں کرتی. الیکٹران ایک اسپیسیفک الیکٹران مائکروسکوپ بنائی جاتی ہے، اس میں سے جو ہے وہ وائرس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ معلوم کیا جاتا ہے. تو اتنی چھوٹی مخلوق، اور اللہ تعالیٰ کرے اپنی مخلوق پہ جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے. پھر کسی کو اللہ تعالیٰ نے 2 پیر کا بنایا، کسی کو 4 پیر کا بنایا. کوئی ہم نے پڑھا نا کہ کوئی پانی کے اندر چل رہا ہے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے. تو کتنی مخلوقات ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اس نے اتنی ورائٹی رکھی ہوئی ہے جانوروں میں، اللہ نے مخلوقات میں، تاکہ اس زمین کے اندر جو ہمیں یکسانیت نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ خود بتا رہا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے سوا پھر کوئی کھولنے والا نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہے کہ جو ہے وہ سیٹسفائی کیا جا رہا ہے کہ کسی کی جیلسی یا کسی کا غصہ یا کسی کا جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ڈینائل جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا ہے تو یہ مرضی جو ہے ہمیشہ آپ کے اوپر جاری رہے گی. یہ وقتی طور پہ تو یہ اپنے کر لیں گے جو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت آپ پر چھائیے، آپ ہی کامیاب ہوں گے. تو اللہ وہ بتاتے ہیں کہ پورے دنیا کے انسان مل کے بھی اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور دنیا کے تمام انسان مل کر جو ہے اس کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ نے اس کے لیے فائدہ نہیں لکھا تو کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، وہ زبردست ہے، وہ حکیم ہے. تو لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو. اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اللہ کی بلیسنگز. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ یعنی تمہیں یہ کون باتیں سکھا رہا ہے؟ تم کس شیطان تھا نا، ابھی ہم پڑھیں گے کہ وہ جو کہاں سے، مطلب تمہیں چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں، کھلے آنکھ سے بھی دیکھ رہے ہو، تو کس چیز کی وجہ سے تم جو دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی یہ تمہیں چھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بہت سے رسول چھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. یہ تو سب دنیا کے معاملات ہیں.
لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے، یعنی شیطان، ٹھیک ہے نا؟ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ جو ہے انسان کے پاس بیٹھا ہے کہ بس وہ کسی طریقے سے انسان غفلت میں پڑے اور وہ اس کو جو ہے وہ دھوکہ دے دے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ ہم تو سمجھتے ہی نہیں اس کو اپنا دشمن، ہم تو اس کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں، ہم اس کتنی ایک لمحہ نہیں لگتا ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ذرا ذرا سی ٹائم پہ اتنی مطلب وہ اتنا اپنے کام میں طاق ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں بچنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ ایک لمحے میں کوئی مطلب ایک لمحہ نہیں جاتا ہے جو ہے کوئی نہ کوئی غلط کام ہم سے وہ کروا لیتا ہے۔ ایون کہ آپ نمازیں ہی دیکھ لیں، نمازوں کے اندر ہی جو ہے ہماری توجہ کتنی سوچ کے پڑھتے ہیں کہ ابھی مطلب ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں نماز میں طاق پہ لگا رہتا ہے کہ بس اس کو ڈسٹریکٹ کر دیں۔ تو یہ شیطان کا جو ہے کام، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اور پھر ہم یہ بالکل یہ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے ہم جو جیسے جہاں پہ چوہے وغیرہ ہوتے ہیں کسی گھر میں کسی جگہ پہ، تو اس کو ٹریپ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، روٹی لگا دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز لگا دیتے ہیں کہ وہ جو چوہا آئے نا تو وہ اس روٹی کے چکر میں آئے اور وہ ٹریپ ہو جائے۔ تو شیطان نے جو ہمارے لیے جگہ جگہ ٹریپ لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ اسے پتہ ہے کہ انسان کے کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں، اس کی ڈیزائر کیا ہے، اس کی خواہشات کیا ہیں، تو اس نے جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے ہمارے لیے ٹریپ لگا دیے۔ اسے پتا ہے کہ اس ٹریپ سے بچ جائے گا تو اس پہ گھس جائے گا، اس میں سے نکل جائے گا تو اس میں گھس جائے گا۔ تو مختلف ٹریپس اس نے ہماری جو ہے تیار کر کے رکھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نا خوشنما کر کے دکھا دیا ہمارے اس نے کرتوتوں کو، جو پھر انسان جو ایک سے نکلے تو دوسرے کے اندر جو ہے پھنس جائے۔ ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ جو لوگ اچھا اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پہ اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں، یا تو خود بھی دوستی ہے اور ان کو بھی شامل کرنا چاہ رہا ہے۔ جو لوگ کفر کریں ان کے لیے سخت عذاب ہے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بے شک بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل جو ہے خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ برے عمل کتنے ہیں انسان کی، کیا ہے شیطان جو ہے وہ انسان کی سب سے زیادہ انسان کی تھنکنگ کو، اس کی سائٹ کو جو ہے وہ جو ہے اس کو کرپٹ کر دیتا ہے، تو اس کو ایول بھی جو ہے وہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب فرض کریں ہم کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے دل میں ارے یہ تو بڑا سبق آموز ہے، بڑا اس سے لیسن مل رہا ہے ہمیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہم اس نیگیٹو پہلو کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس میں کتنی بے حیائی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بعض فلمیں جو ہیں یا بعض ڈرامے جو ہوتے ہیں اتنے ٹوٹلی بے حیا ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں فیملی کے ساتھ بیٹھنے والے بھی نہیں ہوتے، لیکن نہیں ہمیں تو اس سے سبق حاصل ہو رہا ہے۔ کیا سبق حاصل ہو رہا ہے؟ تو یہ شیطان جو ہمارے کرتوتوں کو ہمیں بہت ہی خوشنما کر کے دکھاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ بدا انسان جو ہے کتنی انوویشنز کر لی ہیں دین کے اندر جو ہے، تو وہ انوویشنز کو پھر اس کا نام کتنا خوبصورت دے دیا ہے، بدعت حسنہ، کہ کیا ہے، نمازی تو پڑھ رہے ہیں، رات بھر جاگا ہے ہم نے، اور وہ پھر جو انسان جو ہے وہ پھر جیسے اب میں اسی کے لے کے آتی شب معراج بنا لی، یہ شب برات بنا لی۔ اب جن لوگوں نے اس کو جاگا، جن لوگوں نے روزہ رکھا تو اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کر رہے ہیں، ارے یہ تو پتہ نہیں کیوں انہوں نے رکھا نہیں، ہمیں تو پوری رات جا کے عبادت کی، ہم نے تو روزہ رکھا۔ تو یہ خوشنما بنا دیا اس کو شیطان نے، پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے یہ لوگ، کیا راتیں تو جاگنی تھی، کیا کرنا تھا، کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ تو اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ ہماری ان انوویشنز کو بھی جو ہے وہ خوشنما بنا کر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں تم صحیح کر رہے ہو، تم تو غلط نہیں کر رہے ہو۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ اور پھر یہ جو ڈرامہ لکھتے ہیں یا فلم بناتے ہیں تو یہ بھی ان کی بھی سوچ یہ ہوتی ہے ہم لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب ہو سکتا ہے پہلے کبھی اصلاح ہوتی ہو، لیکن آج تو اب اس میں گلیمر کے سوا کچھ نہیں ہے، عشق و محبت کے سوا ان ڈراموں میں یا ان فلموں میں بے حیائی کے سوا جو اب کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ خود دیکھیں بندہ کہ وہ کہتا ہے ہم تو لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، کیسی اصلاح ہے جو لوگوں کو جو ہے گمراہی کی طرف لے کے جائیے، جو لوگوں کے اندر جو غلط چیزیں پیدا کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی انہی چیزوں سے انسان جو ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہ اللہ ہی کی وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، یعنی ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان تھے، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی حرکتیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو کمفرٹ کر رہے ہیں۔ جو کوئی یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری جو ہے اللہ کی ہے،
اس کے یہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح جو ہے اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ یعنی عزت ساری کی ساری، یعنی انسانوں نے جو اپنی عزت کا معیار دنیا کے اندر بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس شہرت زیادہ ہے، میرے پاس اسٹیٹس زیادہ ہے، میری عزت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو پھر وہ جو غلام جو خدمت گار ہے یا کوئی ہے، پھر ان میں کوئی وہ نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں میرا جو بھی مطلب اپنی حد پہ نہیں رکتا، پھر وہ اپنی حدوں کو بھی کراس کر جاتا ہے اس چکر میں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عزت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اگر انسان یہ جان لے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت ہی عاجز اور حقیر محسوس کرے اللہ تعالیٰ کے آگے، کہ وہ پھر دوسروں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ جو ہے بہت ہی خوبصورتی کا ہو، تو وہ ہر انسان کو جو ہے وہ اپنے برابر سمجھے۔ اگر وہ اللہ کو بڑا مان لے، وہ اگر اللہ کی عزت کو تسلیم کر لے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا وَمَا قَدْرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ انسان نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ کر کے بیٹھا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کا تو حق وہ کیا دے گا وہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح جو اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ پاکیزہ قول کیا ہے؟ ہم نے پاکیزہ کلمہ پڑھا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح کوئی بھی گڈ ورڈ ہے، اور ہم جو بھی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینا، ٹھیک ہے نا، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا، یہ بھی جو ہے پاکیزہ قول ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی پاکیزہ قول ہے۔ اللہ کی تعریف کرنا، یہ بھی پاکیزہ قول ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ تمام جو پاکیزہ قول ہیں یہ کب کام آئیں گے؟ صرف منہ سے کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے، یا منہ سے کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ، جب تک کہ ہمارے عمل جو ہے اس کے مطابق نہیں ہو جائیں گے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، تو ہمارا عمل جو ہے اسے ٹوٹلی اگینسٹ ہے۔ تو یہ عمل جو ہے اس کو جو ہمارے جو قول ہے اس کو لے کے جو اوپر جائے گا، ادروائز ہمارا صرف بولنا وہ کام نہیں آئے گا جب تک کہ ہمارے عمل اس کے ساتھ نہ ہوں۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا بکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے، اس وقت تک نہیں پتہ چلتا، جب تک کہ پتہ نہ چل جائے کہ پیریڈ رک گئے ہیں اور طبیعت میں وہ ہو رہی ہے، اور تب جا کے پتہ چلتا ہے۔ لیکن جیسے ہی نطفہ ٹھہرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ خبر ہوتی ہے، اب وہ اللہ کے حکم سے ہی ٹھہرتا ہے۔ تو اس وقت کون جان رہا ہوتا ہے اس چیز کو سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے اس کے مرنے تک کا معاملہ جو ہے کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ کام جو ہے بہت آسان ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو گڈ وڈ ہونے سے بچا کے رکھتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اگر یہ دونوں پانی مل جائیں تو کس طرح انسان جو اپنا گزارا کر سکے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو۔ دونوں پانی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مچھلیاں دیتا ہے، انسان جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ہمارے پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، موتیاں نکالتے ہو، سیپیاں نکالتے ہو، جس سے جو ہے وہ زیورات بنائے جاتے ہیں۔ اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کرنے والے بنے۔ وہ دن کے اندر رات کو، رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اسے مسخر کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے سارے کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ بے شک اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے وہ ایک پرکار کے مالک بھی نہیں۔ پریکا کی ایک تطمیر ہے، پریکا کا مطلب ہوتا ہے جو کھجور کی گھٹنی پر ایک جھلی ہوتی ہے نا، اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ اور کھجور کے اوپر جو گھٹنی کے اوپر جھلی ہوتی ہے کتنی باریک ہوتی ہے، بالکل نازک سی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظاہر اس زمانے میں جو سب سے حقیر چیز تھی وہ یہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اگزامپل دی ہے۔ اور اگر ہم آج کی اگزامپل دیں تو یہ ایک سیل تک، جس کا یہ بڑا کہتے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری اور یہ والی تھیوری، اور دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، آپ یہ جو ہے ایک سیل بھی نہیں بنا سکتے، اس میں جان تک نہیں ڈال سکتے، اتنے زیادہ جو ہے یہ بے بس ہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لے تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ بے شک لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ یعنی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محتاج رکھے، ہمیں دوسروں کا محتاج نہ کرے، زندگی میں بھی ایسے ہمیں چلائے کہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اٹھا لے، لیکن ہمیں جو ہے دوسروں کا جو ہے محتاج نہ کرے۔
چاہے وہ مال کا معاملہ ہو، ہمیں خدمت گزاری کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اس پہ رکھے، اپنے رحم و کرم پہ رکھے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی و حمید ہے، اللہ آپ سے آپ پریز وردی ہے، کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی ایک شان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو جلا رہا ہے، کسی کو زیادہ رزق دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو بیمار کر دیا، کسی کو تندرست کر دیا، اللہ تعالیٰ ہر شان میں جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ تو غنی جو حمید ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہے، وہ چاہے تو تمہیں اٹھا کے کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر انسان ناشکری کرے، نافرمانی کرے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک قوم کو ہٹا کے دوسری قوم کو لے آئے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتے داری کیوں نہ ہو۔ تو انسان یہ بات آج ہی سوچ لے کہ میں اپنے ہی مطلب اپنے ہی بوجھ کم کر لوں، اپنے ہی اعمال اتنے اچھے کر لوں کہ مجھے جو ہے پھر ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ اعمال کی ٹریڈنگ ہوگی وہاں پہ اللہ کی یہاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اعمال ہی اس قابل اتنے نہیں ہوں گے تو ٹریڈنگ کیسے انسان کرے گا؟ کسی کا ظلم کیا بھائی، کسی کو برا بھول کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا انصاف والا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بکری نے دوسری بکری کو ظالمانہ سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی، اتنا انصاف والا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہاں پر دونوں کو لائے گا اور کہے گا تم بھی سینگ مار لو، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ تو وہ اس کو سینگ مار لے گی اور پھر اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جو انصاف، تو وہ کیسے انصاف نہیں کرے گا جو اس کے بندے دنیا میں کر رہے ہیں، چاہے وہ قریب رشتے دار کیوں نہ ہو۔ اے نبی، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے بھلائی کے لیے اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کا تو کچھ نہیں جا رہا۔ اگر ہم اپنے نفس کے اندر جو ہے بھلائی لا رہے ہیں، اپنا نفس کا جو ہے تزکیہ کر رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے سنا رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، اگر ہم اس سے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کریں گے، ٹھیک، ہم نہیں اچھی چیزیں نہیں سیکھیں گے، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو پھر تم جو کرتے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے اپنے نفس کو پاک کریں گے، اپنے نفس کو صاف کریں گے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے، یہی اصل میں نفس کا تزکیہ ہے۔ اور یہ جو ہے وہ بہت کمزور بنایا ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، لیکن اصل انسان وہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اپنی غلطیوں کی تلافی کرے، جو اپنی غلطیوں کو مان لے، اس پہ جو ہے وہ اصرار نہ کرے۔ غلطی ہے تو غلطی ہے، اگر ہمارے اندر کمزوری ہے تو کمزوری ہے، ٹھیک ہے نا؟ توفیق دے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرنا چاہیے ہم سب کو کہ ہم اگر غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے اندر کی کوتاہیوں کو، اپنے اندر کی غلطیوں کو صاف کرتے رہیں، پاک کرتے رہیں، اپنے اندر کی گندگیوں کو نکالتے رہیں۔ اور ہوں گی بھی، ظاہر سی بات ہے، انجانے انجانے میں کتنی خطائیں، کتنی گناہیں بندہ کر دیتا ہے، لیکن اگر بندے کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز میں نے غلط کی ہے، تو پھر بھی معافی ہے، کہ انسان یہ سوچ لے کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، مجھ سے یہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہدایت بھی دیتا ہے، اس پہ چلنے کی توفیق بھی دیتا ہے اللہ انسان کو۔ اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے لوگ جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ بے شک کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، ہمیں ابھی پیچھے پڑھ کے گئے نا کہ اللہ نے دنیا میں یکسانیت نہیں رکھی، تو ہم کتنے بور ہو جاتے ہیں اگر ایک ہی طرح کے رنگ ہوتے، ایک ہی طرح کی چیزیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنی ورائٹی رکھی ہے، بلکہ انسانوں میں اتنی ورائٹی ہے اور پھر جانوروں میں الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ہمارے زینت کے لیے، دنیا جو بنائی ہے وہ زینت کے لیے بنائی ہے، اور تاکہ انسان اس میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے
اس کو دیکھے، اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اس سے سبق حاصل کرے، اسے انجوائے بھی کرے. سب چیز کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، روکا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں ہے. اور مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے لیسن حاصل کرے اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. علم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ علم اصل میں وہی ہے جو اللہ سے ڈر کے کام کرنے والا ہو، وہ اصل میں علم ہے. اور وہ علم جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ علم ہے ہی نہیں. چاہے دنیا میں انسان نے کتنا ہی علم حاصل کر لیا ہو، لیکن اگر اس میں اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، تو وہ علم جو ہے اللہ کی کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے. بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی متوقع ہے جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو مزید دے اور مزید اپنے فضل سے عطا فرمائے. اہل ایمان کے اس عمل کو تجارت سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ آدمی تجارت میں اپنا سرمایہ اور محنت و قابلیت صرف اس امید پر خرچ کرتا ہے کہ نہ صرف اصل واپس ملے گا، نہ صرف وقت اور محنت کی اجرت ملے گی، بلکہ کچھ مزید منافع بھی حاصل ہوگا. اس لیے انسان محنت کرتا نا دنیا کے اندر کہ ہمیں جو اس کا صلہ ملے گا، ہمیں اس کی اجر ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو تجارت کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے، انسان سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنی قابلیت بھی. اگر وہ یہ سوچ کے دنیا کے لیے بھی کر رہا ہے، لیکن اس نے یہ سوچ کے کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی میں چیز کر رہا ہوں وہ تیری خوشی اور رضا کے لیے کر رہا ہوں. ہر کام کے اندر چاہے وہ دنیا کے لیے بھی کر رہا ہے، اس میں اس کی طلب کیا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اللہ سے بہترین تجارت ہے اللہ کے ساتھ، جس کا نفع بھی جو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے گا. تو اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مزید فضل کیا ہے، ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جنتیں ہوں گی، بہت اس کے اچھے رینک ہوں گے، اور اس سے مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار. تو اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک لذۃ النظرۃ الی وجہک والشوق الی لقائک. سب سے بڑی چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے گا. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے غفور شکور ہے. دنیا میں جو ہے چاہے انسان کسی انسان کی قدر کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر جو کام کی جو ہے وہ قدر کرتا ہے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں چاہے چھوٹا سا بھی ہمارا عمل ہو، وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ انسان کا وہ عمل اگر خلوص کے ساتھ کیا گیا. جیسے ہم نے پڑھا کہ $1 بھی اگر یا 1 پینی بھی انسان نے خلوص کے ساتھ خرچی ہے تو اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم جو ہے 2 نفل بھی پورے دن میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. تو لیکن ایک انسان ہے جو ایک کسی دوسرے انسان کو کی قابلیت کو جو ہے وہ قدر سے نہیں دیکھتا، اس میں جلیسی بھی آ جاتی ہے، اس میں جو ہے جلن بھی آ جاتی ہے، سب چیزیں آ جاتی ہیں، رقابت بھی آ جاتی ہے انسان کے اندر. تو انسان کی قدر نہیں کرتا، لیکن جو قدر کرنے والا ہے ہم اس کے لیے کام کرتے ہی نہیں، اس کی رضا کے لیے کام کرتے ہی نہیں، بلکہ ہم دنیا ہی کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے شوشہ کے لیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے. اگر انسان جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کتنا نواز دے انسان کو. اے نبی، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے آئی تھی. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر جو ہے وہ نگاہ رکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں چن لیا، یعنی مراد مسلمان جو پوری نوع انسانی میں سے چھانٹ کر نکالے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی بیچ کی راہ سے، اور کوئی اللہ کی اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. 3 گروپ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے. 3 گروپ ہیں. اور وہ کون سے ہیں جن کو چھانٹ لیا گیا؟ یعنی ایک وہ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سچے دل سے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری کے ساتھ اللہ کا رسول تو مانتے ہیں، مگر عملاً کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے. مومن ہیں مگر گناہ گار ہیں، مجرم ہیں مگر باغی نہیں، ضعیف الایمان ہے مگر منافق اور دل و دماغ سے کافر نہیں. اس لیے ان کو ظالم لنفسی ہونے کے باوجود وارثین کتاب میں داخل اور خدا کے چنے ہوئے بندوں میں شامل کیا گیا ہے. دوسرے بیچ کی راز، یہ وہ لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق کم و بیش ادا تو کرتے ہیں مگر پوری طرح نہیں کرتے، فرما بردار بھی ہیں اور خطا کار بھی. اپنے نفس کو بالکل بے لگام تو انہوں نے نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اسے خدا کا مطیع بنانے کی اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کی بھاگیں ڈھیلی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
ہم لوگ اپنے آپ کو اس میں ہی شامل کر لیں. اس طرح ان کی زندگی اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کا مجموعہ بن جاتی ہے. یہ تعداد میں پہلے گروہ سے کم اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے. یعنی دائیں بازو والے، ایک بائیں بازو والے ہیں، دائیں بازو والے ہیں، یہ دائیں بازو والوں کی خصوصیات ہیں. پھر تیسری کیا ہے؟ نیکیوں میں سبقت کرنے والے. یہ وارثین کتاب میں صف اول کے لوگ ہیں. یہی دراصل اس وراثت کا حق ادا کرنے والے ہیں. یہ اتباع کتاب و سنت میں بھی پیش ہیں، خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی پیش، دین حق کی خاطر قربانیاں کرنے میں بھی پیش، اور بھلائی کے ہر کام میں پیش. یہ دانستہ معصیت کرنے یعنی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، اور نادانستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پہ متنبہ ہوتے ہی ان کی پیشانیاں شرم سے عرق آلود ہو جاتی ہیں. ان کے تعداد امت میں پہلے دونوں گروہوں سے کم ہے، اس لیے ان کا ذکر جو ہے وہ آخر میں کیا گیا. یہ ہے سابقون الاولون، بس سابقون السابقون، جسے ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھیں گے کہ جو آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، نیکیوں پر سبقت کرنے والے ہیں. یہ تین قسم کے لوگ ہیں. تو انسان اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے کہ اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، کمزور بندہ بھی ہے، نفس کا مطلب اپنے ڈیزائر کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، لیکن اللہ کو مانتا ہے، ٹھیک ہے نا، باغی نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وراثت کے لیے چن لیا ہے. کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا. وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. ٹھیک ہے نا. دنیا میں انسان جو تھا، جو بیچارے مومنین تھے، ہم پڑھتے رہے، پڑھا ہے کہ کیا ان کا حال تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہاں وہ جائیں گے تو کتنے پرسکون ہوں گے کہ دنیا میں جو غم جس کیفیت سے وہ انہوں نے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ان کا ہر غم جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ دور کر دے گا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا ہے اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بلافاظ دیگر ہماری تمام محنتوں اور تکلیفوں کا خاتمہ ہو چکا ہے. اب یہاں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑتا جس کے انجام دینے میں ہم کو مشقت پیش آتی ہے اور جس سے فارغ ہو کر ہم تھک جاتے ہوں. یعنی وہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں انسان بور نہیں ہوگا. لوگ ابھی بھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہائے جنت پہ تو کچھ کام نہیں کرنا ہوگا، نہ کچھ چیز، تو اب ہم بور ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہاں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ انسان جو ہے کبھی بور ہو. دنیا میں تو انسان پھر بھی بور ہو جاتا ہے، ایک جگہ رہ لے دوسری جگہ چلے جائے، کچھ دن وہاں رہے گا تو بور ہو جائے گا. لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں انسان جو ہے کبھی بھی بور نہیں ہوگا. ہر دفعہ جو ہے اس کو نئی فیلنگز آئیں گی، نئی چیزیں اس کو محسوس ہوں گی. جب بھی جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا، اب یہاں نہ کوئی ہمیں مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے. انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہے تو سبق لے لیتا. اللہ تعالیٰ کتنی ڈھیل دیتا ہے انسان کو، کہ اور کتنی ہدایات دی، اس کے باوجود بھی اگر نہیں انسان سنتا تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پھر پکڑے گا. اس وقت اس کو جو ہے پھر کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی. اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب بزا چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. بے شک اللہ آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے. وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کا کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کا ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کا رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف صنعت رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو یہ ان کے شریک تھے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں. یعنی وہ جب انسان شرک کرتا ہے، جب وہ کفر کرتا ہے، تو وہ خوف سے جو ہے زمین و آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ہولڈ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے یہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کے راسرو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے. حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں.
یعنی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تکالیف دی، انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں کی، انہوں نے آپ کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کی، انہوں نے جو ہے آپ کا بائیکاٹ کیا، اور اتنا زبردست بائیکاٹ کیا کہ پتھر اور پتے اور اس طرح کی چیزیں، چمڑے کھانے تک کی جو ہے وہ نوبت آ گئی، اپنے ہی نبی کے ساتھ انہوں نے یہ حال کیا۔ تو اب یہ کیا لوگ اس کا انتظار کریں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے، یعنی انہیں بھی عذاب دے دیا جائے؟ یہی بات ہے، تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پہ پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک وقتی مقرر تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ بے شک یہاں پہ ہماری سورہ فاتر ختم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ خود بات ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ جو حکمت سے بھری باتیں ہیں، باقی ان کو ویسے ہی پڑھیں، بغیر تشریح کے بھی پڑھیں تو یہ ہمارے لیے انف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کتاب مبین کی یہ آیات ہیں، مفصلات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو پڑھ کر جو ہے اپنی ذات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پہ چلنے والا بنائے، ہدایت کے راستے پہ چلنے والا بنائے رب العزت۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ